अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो तलाक पर बना चुका हूं और इंशाल्लाह कई वीडियो और तलाक पर बनाता रहूंगा, क्योंकि आज के डेट में जो लड़कियां मुर्तद होने वाला केस है उसमें मेरा ये मानना है कि ये तलाक का मुद्दा सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि एक आम मुस्लिम लड़की जो पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको ये बात, उसके जहन में ये बात डाली जाती है कि तुम्हारा लाइफ तो बहुत ही इनसिक्योर है, तुम्हारा शौहर तो कभी भी नाराज होगा और तलाक 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 बोल देगा और तलाक हो जाएगा, और फिर अगर उस शौहर के साथ रहना चाहोगी तो हलाला करना पड़ेगा। कितनी बड़ी गलाजत है, कितनी बड़ी गंदगी है, कितना खराब मजहब है इस्लाम। जाहिर सी बात है एक लड़की पे तो बहुत गिरा गुजरेगा, क्योंकि उसकी तो जिंदगी का सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको समझाने के लिए कुछ लॉजिकल बातें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, प्रैक्टिकल है, और इस्लाम का कानून इंसान का बनाया नहीं है, हाकिमुल हाकिमीन का कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। तो वो कानून ऐसा होगा जो मर्द और औरत दोनों को यकसां पसंद आएंगे। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ तलाक के मुद्दे को ऐसा बिगाड़ दिया गया है और इस पर कोई गौर फिक्र नहीं, ऐसा जैसे कि वो बंद कर दिया कि नहीं बस अब यही होगा, और हलाला जैसे गलाजत सोसाइटी में मौजूद है। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम को जितना नीचे जाना था वो जा चुका, अब ये अपनी प्योरिटी की तरफ ही बढ़ेगा, चाहे किसी को कितनों ही गिरा गुजरे, क्योंकि ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह को अपनी दीन से मोहब्बत है। तो जाहिर सी बात है इसको प्योरिटी की तरफ ही बढ़ना है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, बस एक सवाल अगर समझ में आ गया तो अपने आप ये तलाक का मसला समझ में आ जाएगा। एक शख्स आपसे ये कहे कि भाई साहब मैं हज करने गया था और हज करके आ गया, तो बोलेंगे आप बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं जो हज करके आया हूं मैं 3 बार हज करके आया हूं, तो आप चौंकेंगे। 3 बार? भाई 3 बार कैसे हज हो जाएगा? तो बोला नहीं, मैंने इरादा किया था 3 बार का, 3 बार हज हो गया। तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। बोला दिमाग खराब है, तुम एक बार गए हो और हज करके आए हो तो एक ही बार तो हज होगा, 3 बार हज करने के लिए तुम्हें 3 बार जाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, मैंने तो इरादा किया था 3 बार का हज करने का और 3 बार हज हो गया मेरा। तो कोई भी इंसान, कोई भी सलीमुल फितरत इंसान जो भी थोड़ा सा भी दिमाग रखता हो इस चीज को कभी तस्लीम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हज जो है एक इरादे का नाम। सबसे पहले तो इरादा करेगा इंसान, कोई भी हज या कोई भी काम इरादा करेगा, और उस इरादे की वजह से एक हज का अमल जो है प्रोसेस में आएगा। तो ये इरादे की वजह से एक इवेंट जो है वो प्रोसेस में आ रहा, और एक इवेंट एक बार में एक ही हो सकता है, 3 2 अनेक हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी मैं जो बोल रहा हूं। तो फिर तलाक लफ्ज का नाम थोड़ी है। अगर तलाक लफ्ज का नाम होता तो मैं तलाक 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 बोलूंगा, मेरी बीवी को तलाक हो जाएगा। बयान में लोग तलाक तलाक बोलते हैं, तलाक पर बयान होगी तो तलाक वर्ड तो निकलेगी। तो तलाक लफ्ज का नाम नहीं है, तलाक इरादे का नाम है। भाई मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, किसी वजह से आपस में नहीं बन रहा है, एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि नहीं रह सकते, बहुत मतलब आपस की नाराजगी है, तलखी है, कुछ भी है, तो अब इंसान करता है कि भाई अब बस हो गया, अब मैं नहीं रह सकता हूं। अब वो इरादा करता है तलाक का। उसके तलाक के प्री भी कई कंडीशन है, अब पोस्ट भी कई कंडीशन है। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि एक वक्त में तलाक एक ही बार होगा, 2 बार या 3 बार या अनेक बार हो ही नहीं सकता, यह मुमकिन ही नहीं है।
اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. بھائی طلاق کے لیے ایک ایونٹ ہوگا نا, ایک ارادہ کریں گے, اس ارادے کی وجہ سے ایک ایونٹ آئے گا, انسان ارادہ کرے گا اور پھر اپنی بیوی کو کہے گا, یا جو بھی پری پروسیس ہے اس کا اس سے گزرے گا اور اس کو کہے گا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. اب آپ ایک بار بولے طلاق دیتا ہوں, 2 بار بولے, 3 بار بولے, 3000 بار بولے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم نے کئی بار پہلے نکاح جو اٹینڈ کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مولانا جو ہے نکاح کے لیے اس کو 3 بار کہتے تھے قبول ہے تو بولتا تھا قبول ہے, پھر پوچھتا تھا قبول ہے تو بولتا تھا قبول ہے, پھر پوچھتا تھا قبول ہے تو اب کئی بار دیکھتے ہیں کہ بس ایک بار پوچھتے ہیں قبول ہے, ہاں قبول ہے, ہو گیا. تو وہ 3 اور 1 سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نکاح ایک ایونٹس ہے, ایک ارادے کا نام ہے کہ آپس میں 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بننا چاہ رہے ہیں, اس کا ارادہ ہے اور اس نے ایک ایونٹس عمل میں آ گیا. اسی طرح طلاق ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, چونکہ طلاق جو ہے اس کے وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے, طلاق کی وجہ سے کئی عورتیں بدزن ہو گئیں, طلاق کی وجہ سے جو نیو جنریشن کی لڑکیاں ہیں وہ بھی اگر سنتی ہیں کہ بھائی طلاق میں اس طرح کی پروویژن ہے کہ بھائی یہ کبھی بھی طلاق دے دے گا اور کبھی بھی ہم اگر رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے. اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ ہی قرآن پہ نازل کر دی, قرآن میں سورہ طلاق, اور سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے, پورا ایک سورہ نازل کر دی. اور اس کے بعد یہ قانون ایک طرح سے طلاق کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور اس کے بعد بھی لوگوں کے اندر ایک کنسنسس نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, الگ الگ مسلک کے لوگ الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس میں مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں غلط چیزیں رائز کر دی گئی ہیں. تو اللہ کا قانون تو حاکم الحاکمین کا قانون ہے اور یہ سب کو سمجھ میں آئے گا. اور اللہ کا قانون جو ہے اتنا بہترین قانون ہے کہ اس قانون کو جنہوں نے قرآن سے طلاق کو سمجھنے کی بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ ایمان لے آئے اس قانون کی وجہ سے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. دیکھیے آپ مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ اس مسئلے میں کبھی پھنس جائیں طلاق کے اوپر تو ایک بار سورہ طلاق پڑھ تو لیں. کل کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اگر یہ مسئلہ ہم سے غلط ہو گئی, اگر کچھ غلط بات ہو گئی طلاق سے ریلیٹڈ, تو اللہ پوچھے گا قیامت کے دن میں کہ آپ نے سورہ طلاق کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے مولوی صاحب نے منع کیا تھا, ہمارے علماء نے منع کیا تھا, یا ہمارے مسلک میں یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھنے کو منع کیا گیا تھا؟ پھر ہم جواب نہیں دے پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا, پڑھتا ہی نہیں, دیکھتا ہی نہیں, بلائنڈ فیتھ کر رہا اپنے اپنے مسلک کو, اپنے اپنے فقہ کو. بھائی کبھی ایک بار قرآن پڑھو تو صحیح. میں آپ کو قرآن کی وہ آیت شروع کی 2 آیتیں جو ہیں سورہ طلاق کی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, اور بہت ہی کلیئر, کرسٹل کلیئر چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ایسا نہیں کہ یہ کئی بار مجھ سے لوگ آ کر کے ملے کہ بھائی آپ طلاق کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہم بولے آپ کوئی بھی قرآن لے آؤ, کوئی بھی آپ کو جو اچھا لگتا ہے, جس کی تفسیر آپ دیکھتے ہو, جس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھتے ہو, اٹھا کے لے آؤ. چونکہ ٹرانسلیشن میں کوئی چینج نہیں کر سکتا, آپ اٹھا کے لے آؤ. آپ ایک بار صرف اپنے ذہن کو ان سب چیزوں سے پاک کر کے کہ بھائی میں کس مسلک کا ہوں, کس فرقے کا ہوں, کس کا ہوں, نہیں ہوں, اسے آپ چھوڑ دو اور آپ امپارشل ہو کر کے قرآن پڑھ لو. انشاءاللہ آپ کو سورہ طلاق سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ اتنا اچھا قانون ہے, اتنا اچھا قانون ہے, اس سے بہتر قانون دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا طلاق کا, جس میں اللہ نے عورتوں کا بھی خیال رکھا اور مردوں کا بھی خیال رکھا. چونکہ طلاق کا سچویشن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے. اللہ نے ایک طرح سے مطلب ایزی ریلیف دیا ہے, ایزی ایگزٹ دیا ہے, دونوں کی زندگی آسان بنا دیا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عورت گھٹے, اس کو بھی اگر لگتا ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ خلا لے سکتی ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد گھٹے, اسے بھی اگر لگتا ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے طلاق دے سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طلاق جو 65 نمبر کا سورہ ہے, اس کی میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اس پہلی آیت میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ طلاق نہ 1 ہے نہ 3 ہے, طلاق صرف طلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء,
اے نبی جب تم طلاق دو، اب آپ خود قرآن کھول لیجئے اور دیکھیے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب تم 3 طلاق دو، جب تم 1 طلاق دو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو، جب بھی تم طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی. اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹس کی بات ہی نہیں ہے کہ جب بھی تم طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، لیکن طلاق دو گے تو عدت میں. اس بات کا خیال رکھو گے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ طہارت میں ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کا پیریڈ چل رہا ہو، پیریڈ چل رہا ہو اور آپ اس میں طلاق عدت میں دیں گے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور آپ اس کو گنیں گے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. دیکھیے جو حکم ہے اس کو ماننا ضروری ہے، نہیں ماننے والا کفر میں پہنچ جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ، جو تمہارا رب ہے. پھر اس میں جو بہت اہم بات آ رہی، اسی سے ہمیں ساری کلو مل جاتی ہے. جب ہم نے طلاق دیا یا طلاق دے دیا، اور ایک ہی بار طلاق دینے میں 3 طلاق ہو گیا مان لیا، جبکہ یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، نہ 3 طلاق ہے نہ 1 طلاق ہے. جب تم طلاق دو طلاق ہو جائے گی. تو کہا جا رہا لا تخرجوهن من بیوتهن، نہ تم نکالو انہیں اپنے گھروں سے. بھائی جب ہم نے طلاق دے دیا تو کیوں نہ نکالے؟ یہ خود سے سوال پوچھنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ نکالو. دیکھیے یہ اللہ کا قانون ہے، قانون نہ ماننے والا، اللہ کا قانون نہ ماننے والا کفر کے رینک میں آ جائے گا. وہ دوسری جگہ میں بتا چکا ہوں. لا تخرجوهن من بیوتهن، تم نہ نکالو ان کو اپنے گھروں سے. یہ نہ نکالنا کیوں ہے؟ بھائی طلاق دے دیا جاؤ. ایکچولی یہ ریکنسیڈریشن پیریڈ ہے، تاکہ ہم ایسا تو نہیں کہ غلطی سے، غلط انفارمیشن سے، غلط انڈرسٹینڈنگ سے چھوٹی باتوں پہ ہم نے طلاق دے دیا ہو اور ہمیں پھر ریئلائز کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ریئلائز کرنے کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے ایز اٹ از گھر میں رہے گی جیسے وہ رہتی تھی. تم اسے گھر سے نکال نہیں سکتے. یہ مرد کو حکم دیا جا رہا اور عورت کو بھی حکم دیا جا رہا. وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ تم خود نکلو. دونوں کو حکم دیا جا رہا. نہ مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکالو نہیں، عورت کو حکم دیا جا رہا ہے تم خود نکلو نہیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ کوئی کھلی بے حیائی والی بات ہو. بھائی اگر کوئی اڈلٹری ہے یا زنا ہے یا کھلی بے حیائی والی بات ہے تو وہاں تو پھر ریکنسیڈریشن یا ریکنسیلیشن والی کوئی بات ہی نہیں رہے گی. باقی کہ اس کو دوبارہ موقع دیا جائے تو وہ کیس تو بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، ریئر آف دا ریئر کیس ہوتا ہے. زیادہ تر تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نکالو مت اسے، نہ وہ نکلے. وہ تمہارے گھر میں رہیں گی کب تک؟ 3 طہور تک. وہ بھی آگے آئے گا آیت میں، آگے آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے. 3 طہور تک وہ نہیں نکلیں گی اور نہ تم نکالو گے، تاکہ تمہیں سوچنے کا موقع ملے، سمجھنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کو پھر سے سمجھنے کا موقع ملے. اور یہ اس لیے موقع دیا جا رہا ہے، وہ آگے آیت میں آئے گی کہ اگر 3 طہور میں مرد کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو غلط انفارمیشن کی وجہ سے طلاق دے دی، یا میں نے غصے میں طلاق دے دی، یا میں نے ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط تھی، تو وہ 3 طہور سے پہلے اگر ریئلائز کرتا ہے تو اپنی بیوی کو روک سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، ان کے ساتھ جیسے میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ قائم کر سکتا ہے، اور وہ پھر طلاق نہیں ہوگا. مطلب ایک ایونٹ طلاق والا کاؤنٹ ہوگا لیکن اب وہ سیپریشن نہیں ہوگا، وہ رجوع ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ لڑکی پھر سے بیوی ہے. وہ تو وہ 3 مہینے کے اندر وہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اگر اس 3 مہینے کے اندر ڈیسیجن نہیں لیا تب کیا ہوگا؟ تب اب وہ لڑکی کے رائٹ ہے. اب وہ طلاق پوری طرح سے 3 مہینے کے بعد، وہ 3 طہور کے بعد کمپلیٹ ہوتا ہے. اب لڑکی کی رائٹ ہے کہ کسی سے نکاح کرے، لیکن اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے جس نے اسے طلاق دیا تھا. لیکن اس کی سزا کیا ہوگی؟ نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا. چونکہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مہر دینا نہیں پڑتا نا، الٹے اور جہیز لیتے ہیں، اس لیے آسانی سے طلاق دے دیتے ہیں. ورنہ اگر مہر دینا پڑے نا تو طلاق تو ایسے 99% کم ہو جائے گا. تو یہ سزا مرد کو ہے. اور سزا کس کو دے دیتے ہیں؟ ہم عورت کو سزا دے دیتے ہیں. سزا مرد کو ہے طلاق غلط دینے کا. تمہیں دوبارہ مہر دینا پڑا، اور مہر کی قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بات آ گئی کہ بھائی نکالو نہیں. وہ تلک حدود اللہ. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی حد ہے. جو اس باتوں کو نہ مانے، جو گزر رہا ہے، جیسے نکالنے کی بات آ رہی ہے، عدت میں دینے کی بات آ رہی ہے، اس کو گننے کی بات آ رہی ہے، اور اگر نہ مانے تو یہ اللہ کی حد ہے.
جیسے دو لوگ لڑائی کرتے ہیں اور لڑائی کرنے میں کئی بار ہوتا ہے سامنے والا بولتا ہے دیکھو اس سے آگے اگر تم نے کچھ بولا تو میں جان مار دوں گا، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ حد ڈیفائن کر رہا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں بول، تو اللہ کی حد جو توڑے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سیدھا جہنم۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی، اللہ کی حد کو نہیں مانا، اللہ کے قانون کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، مطلب اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ لا تدری، اب جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی طلاق تو بہت خراب چیز ہے، طلاق یہ، بھائی طلاق خراب چیز کیسے ہے؟ بھائی دو لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں، آسانی سے جدا ہو جاؤ، یہ تو دونوں کے لیے راحت والی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ لا تدری، دیکھو تمہیں نہیں معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد تمہارے لیے کوئی بہتر بات، مطلب اس بیوی کو اچھا شوہر مل جائے جو اس کے مطابق ہو، اس شوہر کو اچھی بیوی مل جائے جو اس کے مطابق ہو، اور دونوں اپنی بہترین سکون سے زندگی گزارے۔ یہ ہے طلاق۔ طلاق ایکچولی رحمت ہے، زحمت نہیں، یہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا۔ اب جو یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو 3 طہور تک آپ روک سکتے ہیں، آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، یہ دوسری آیت میں آ رہی ہے اس کی۔ دوسری آیت میں آتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم روک رکھو انہیں معروف طریقے سے۔ وہی ہے کہ 3 طہور کے پہلے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نے غلط طلاق دی تو اسے روک لو، اور فارقوهن، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے طلاق صحیح دیا ہے تو اسے جدا کر دو، لیکن اچھے طریقے سے، بدتمیزی سے نہیں، ظلم سے نہیں، ذلیل کر کے نہیں، اچھے طریقے سے جدا کرو، معروف طریقے سے۔ تو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہے کہ طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بہت ہی بہترین قانون ہے، اس قانون کو ہم نے بگاڑا ہوا ہے۔ اور طلاق جو ہم کہتے ہیں نا کہ 1 طلاق دیا یا 3 طلاق دیا، اس میں پوری امت کو کنفیوز کر رکھا ہے۔ جب بھی بیچارہ کوئی طلاق کا مسئلہ پھنستا ہے تو اس سے الجھا دیتے ہیں کہ بھائی تم نے 1 کا نیت کیا تھا کہ 3 کا نیت کیا تھا۔ ارے بھائی 1 کا نیت کرے 3 کا نیت کرے، ایونٹ ایک ہی ہوگا، 3 ہوگا ہی نہیں۔ جب 3 نہیں ہوا تو اس کے پاس رائٹ ہے رجوع کرنے کا، مطلب روک لینے کا، اور اس کے پاس رائٹ ہے دوبارہ نکاح کرنے کا۔ یہ ہم نے جو 2 رائٹ ہے رجوع کرنے کا اور نکاح کرنے کا، اس کو جوڑ دیا 3 سے، جبکہ قرآن میں 3 ہے ہی نہیں۔ جب بھی تم طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی طلاق، لیکن یہ پروسیس صرف الطلاق المرتان، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، طلاق 2 بار ہے، مطلب 2 بار آپ کو روکنے کا رائٹ ملے گا، رجوع کرنے کا رائٹ ملے گا، 2 بار ہی دوبارہ نکاح کرنے کا رائٹ ملے گا۔ مطلب آپ نے 1 بار ابھی طلاق دیا، پھر 5 سال بعد جھگڑا ہو گیا، پھر طلاق دیا، تو پہلی بار میں بھی آپ کو رجوع کرنے کا رائٹ تھا، پھر 5 سال بعد اگر آپ طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرنے کا رائٹ ہے۔ لیکن اگر پھر اس کے بعد 2-4 سال بعد اگر طلاق ہو جاتا ہے تو یہ تیسری بار اگر طلاق ہوگی تو اس میں نہ رجوع کرنے کا رائٹ ہوگا، نہ دوبارہ نکاح کرنے کا رائٹ ہوگا۔ اس لڑکی کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ کسی اور جگہ وہ نکاح کرے، اور اگر وہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے تو وہ شوہر یا تو اسے طلاق دے دیتا ہے یا پھر وہ شوہر مر جاتا ہے، تو پھر سے وہ لڑکی حلال ہو جاتی ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ ہے حلالہ، جس کو ہم نے غلط تصور اور غلط طریقے سے پیش کر رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے لڑکیوں کو آسانی سے گمراہ ہونے کی، لڑکیوں کی آسانی سے غلط ذہن سازی ہونے کی، لڑکیوں کو آسانی سے مرتد ہو جانے کی یا ایمان چھوڑنے کی۔ وہی چونکہ ہم نے اللہ کا قانون، اللہ کا کلام نہ تو اپنے دین میں جیسا ہونا چاہیے اہمیت دے رہے ہیں۔ بھائی ہمیں کوئی بھی پریشانی آئے پہلے ایک بار قرآن پڑھیے تو صحیح، اس کے بعد لوگوں سے سوال کیجیے، اس کے بعد علماء سے سوال کیجیے، اس کے بعد آپ پوچھیے، تو آپ کم سے کم آپ کے ذہن میں کچھ بات رہے گی تو آپ سوال تو کر سکتے ہیں، بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا آپ یہ بول رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم جانتے ہی نہیں، امت جاہل ہے، تو پھر وہ جو سمجھاتے ہیں وہ سمجھ کے چلے آتے ہیں، اور اس کے وجہ سے بہت ساری گھریں ٹوٹ گئیں، اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جن کی شادی نہیں وہ بھی بدزن ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ تو بہت غلط قانون ہے۔ اور یہی قانون بتا کر کے جو ہمارے دین کے دشمن ہیں وہ لوگ غلط باتیں بتا کر کے لڑکیوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں۔
تو ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، ورنہ اللہ سدھار دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ علماء جو مسلک کھیل رہے ہیں نا، اگر انہوں نے حق بات نہیں پیش کیا، چاہے صرف طلاق کے مسئلے میں نہیں، مسلک کی شدت اتنا زیادہ ہے وہ آپ کو دکھے گا نہیں، لیکن اندر سے اتنا بغض زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کو تو یہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، دیوبندی بریلوی کو نہیں، بریلوی دیوبندی کو نہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو نہیں، اہل حدیث ان دونوں کا نہیں، تو کہاں جائے گی امت؟ تو اس میں سزا کی تو مستحق ہو ہی رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا ذمہ دار وہ علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی علماء ہو، چاہے دیوبندی علماء ہو، چاہے اہل حدیث علماء ہو۔ ان کے یہاں اگر کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہے تو اس کو وہ بیان کریں، اس کو وہ بتائیں، قرآن کی اہمیت سمجھائیں، قرآن سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی اہمیت بتائیں، ورنہ سب سے پہلے علماء کی پکڑ ہوگی، بعد میں امت کی پکڑ ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔